Welcome to COMP 452 Computer Architecture. This is part C of lecture 3, and in this part we will be discussing pipeline hazards. Pipeline hazards. So basically there are three types of hazards. चलिए एक काम करते हैं, आज देखते हैं कि अगर आज का लेक्चर उर्दू में हो जाए तो कैसा रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर उर्दू में करते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स जो कि आज हम जिनके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल हैज़र्ड। स्ट्रक्चरल हैज़र्ड, इसकी मिसाल ये है, अगर हम अपनी लॉन्ड्री वाली एग्ज़ाम्पल लें ना, तो हमने क्या कहा था कि पहले हम वॉशर में डालते हैं, फिर हम ड्रायर में डालते हैं, फिर हम उसको प्रेस करते हैं और फिर हम उसको वार्डरोब में हैंग करते हैं। जब स्ट्रक्चरल हैज़र्ड की मिसाल ये है कि आपके पास जो है ना वॉशर और ड्रायर दोनों ये एक ही मशीन के अंदर है, इन वन मशीन। आजकल आमतौर पे ऐसे होता नहीं है, वॉशर अलग होता है, ड्रायर अलग होता है। एटलीस्ट मेरे पास जो हमने जो घर में व्हर्लपूल की मशीन रखी हुई है तो वो व्हर्लपूल का वॉशर अलग है, ड्रायर अलग है। लेकिन हम अस्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मशीन है जो कि वॉशिंग और ड्राइंग DRYING ड्राइंग, DRAWING वाला नहीं, तो वॉश करना और ड्राई करना एक ही मशीन करती है। तो अब ये एक स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है, क्योंकि अब जब वॉशर इस्तेमाल हो रहा होगा, जब आपका वॉशर इस्तेमाल हो रहा होगा तो ड्रायर यूज़ नहीं हो सकेगा, और जब ड्रायर इस्तेमाल होगा तो वॉशर नहीं। अब देखिए, आपने वॉश करके अगला यानी लोड ड्रायर में डाल दिया, हम यही करते थे ना पहले, लेकिन अब वो जो ड्रायर है वो इसी वॉशर के अंदर ही है, तो अब आप इस वॉशर में नया लोड नहीं डाल सकेंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरल हैज़र्ड। यानी आपका जो हार्डवेयर है ना, वो सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात ये है ना, वो ये कि मिप्स जो है ना, मिप्स आर्किटेक्चर, इसमें स्ट्रक्चरल हैज़र्ड नहीं है। नो स्ट्रक्चरल STRUCTURL, नो स्ट्रक्चरल हैज़र्ड। इसमें स्ट्रक्चरल हैज़र्ड कोई नहीं है, यानी इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। अभी आगे चल के ना मैं आपको दिखाऊंगा एक केस जो कि हम स्ट्रक्चरल हैज़र्ड बीच में लेके आ सकते थे, तो वो अभी हम उसका ज़िक्र करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी फ़िलहाल तो हम आगे चलते हैं, और हमने कह दिया है कि जी कोई स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है ही नहीं सिरे से इसमें, मिप्स के आर्किटेक्चर में। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ना, नेक्स्ट टाइप का जो हैज़र्ड है ना, उसको हम कहते हैं डेटा हैज़र्ड।
اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ہیزرڈ. ڈیٹا ہیزرڈ جو ہے نا وہ اس کو ڈیل کرنا آسان ہے بنسبت جو تھرڈ ٹائپ ہم دیکھیں گے اس کے. ڈیٹا ہیزرڈ ہے کیا؟ ڈیٹا ہیزرڈ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سیکوینس آف انسٹرکشنز ہے اور اس سیکوینس آف انسٹرکشنز میں دو کنزیکٹیو انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایک ہی رجسٹر کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر اس رجسٹر کے اندر ویلیو کو لکھتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایگزامپل لکھتے ہیں. سمپل سی ایگزامپل ہے کہ یہ ایک انسٹرکشن ہے میرے پاس ایڈ لیٹس سے S0 ہے اور اس کے بعد یہاں پہ T0 اور T1 ہے. اس کے فوراً بعد ایک اور انسٹرکشن ہے جو کہ لیٹس سے اور آپریشن پرفارم کرتی ہے اور اس کا رزلٹ T2 میں ڈالتی ہے اور سوری یہ میں نے $2 ڈال دیے. یہ دو انسٹرکشن اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ پہلی انسٹرکشن S0 کے اندر رزلٹ لکھواتی ہے اور جو دوسری انسٹرکشن ہے نا وہ S0 کا جو کی ویلیو کو استعمال کرتی ہے اور آپریشن پرفارم کرنے کے لیے. اب یہاں ابھی ہم گرافکلی دیکھیں گے کہ ہمیں پرابلم کیا پیش آ رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے نا ہم کرتے ایسے ہیں کہ ہم اپنی جو پائپ لائن ہے نا اس کو ذرا ہم گرافکلی ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہم نے بھی جو طریقہ اڈاپٹ کیا تھا نا کہ ہم نے اس طرح یہ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے 200 پیکو سیکنڈ کا ایک کلاک سائیکل رکھا ہوا تھا اور ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیچ ہے، یہ ہمارا ڈی کوڈ ہے، یہ ہمارا ALU آپریشن ہے، یہ میموری آپریشن ہے اور یہ رائٹ بیک. اس طرح کر کے ہم کرتے تھے نا. تو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن اب ہم ایک ذرا گرافکلی اس کو ریپرزینٹ کرنے کی ٹیکنیک اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی بک کے اندر بھی وہی ٹیکنیک دی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے بک کے اندر آپ کے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو نا وہ دکھاتا ہوں. اس کو ہم 100% کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اب ہماری وہ گرافیکل ٹیکنیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ ایک بلاک ہے اور یہ ایک پائپ لائن سٹیج ہے. یہ انسٹرکشن فیچ کی پائپ لائن سٹیج ہے. یہ ڈی کوڈ کی ہے. یہ ایگزیکیوشن سٹیج ہے جس کو ہم ALU بھی کہتے ہیں. آپ یو کین سی کہ یہ ALU کا سمبل بنا ہوا ہے. ALU سمبل ALU سمبل ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ میموری کی سٹیج ہے یہ میم اور پھر یہ رائٹ بیک کی سٹیج ہے. تو اب تھوڑی سی صفائی کر دیں یہاں پہ یہ لیں اس کو صاف کر دیتے ہیں. اچھا اب
اس کی تھوڑی سی اور ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں گے جو شیڈڈ ایریا ہے نا، یہ شیڈڈ ایریا کا مطلب ہے کہ یہ والا یہ پائپ لائن سٹیج اس انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن میں استعمال ہو رہی ہے، یہ پائپ لائن سٹیج بھی استعمال ہو رہی ہے. یار یہ کیا اس کو مسئلہ ہے، یہ پائپ لائن سٹیج بھی استعمال ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہی ہے. یہ گرے جو ایریا ہے نا، گرے شیڈڈ ایریا، اس کا مطلب ہے کہ پائپ لائن سٹیج میں استعمال ہو، یہ پائپ لائن سٹیج اس انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن میں استعمال ہو رہی ہے، پہلی بات. اچھا، دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر شیڈڈ ایریا رائٹ سائڈ پہ ہے نا، رائٹ سائڈ پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ آپریشن پرفارم ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی رائٹ سائڈ پہ یہ ریڈ آپریشن پرفارم ہو رہا ہے. اور ڈی کوڈ میں کس چیز کا ریڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ رجسٹر ریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، 2 رجسٹر ریڈ ہوتے ہیں یا کئی دفعہ ایک رجسٹر ریڈ ہوتا ہے صرف. تو یہ رجسٹر ریڈ ہو رہا ہے. اچھا، یہ پورا کا پورا گرے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریڈ رائٹ سے کوئی تعلق نہیں، اس نے اپنا کام کرنا ہی ایک ہی طرح کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ جو بلاک ہے نا، یہ اس میں کوئی گرے کلر نہیں ہے، گرے شیڈ نہیں ہے، یہ وائٹ ہے، صرف گورچٹا بلاک ہے، پیارا سا حسین. تو یہ بلاک جو ہے نا، میموری کا بلاک، یہ استعمال نہیں ہو رہا ایڈ انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن میں. رہا وہ پتہ ہی ہے کہ ایڈ انسٹرکشن میں جو اے ایل یو کا رزلٹ آئے گا نا، یہاں پہ اس اے ایل یو کے رزلٹ نے سیدھا رائٹ بیک میں چلے جانا اس طرح کر کے، یوں. لیکن ہم ابھی یہ ایرو اس لیے نہیں ڈال رہے، یہ ایرو میں اس کو مٹانے لگا ہوں کیونکہ یہ جو اس طرح کے ایروز ہم بنائیں گے نا، وہ کسی اور مقصد کے لیے بنائیں گے، آج ہی انشاءاللہ بنائیں گے. تو یہ لیں جی، یہ میں نے یہ ختم کر دیے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کیا پتہ چلا؟ اچھا، یہ رائٹ بیک سٹیج میں دیکھیں کہ یہ گرے ایریا جو ہے نا، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، گرے شیڈڈ ایریا لیفٹ سائڈ پہ ہے، یہاں رائٹ پہ ہے. یہ دیکھیں رائٹ، اس کا مطلب کہ رجسٹر ریڈ آپریشن ہے، یہ ریڈ آپریشن ہے، یہ رائٹ آپریشن ہے. اور یہ پورا کا پورا گرے ہے، اس کا مطلب کہ پورا کا پورا بلاک استعمال ہو رہا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں، جب میموری ریڈ اور رائٹ کا ذکر آئے گا نا، تو پھر ہم یہاں پہ ایک اس طرح چھوٹی سی ایک ڈاٹڈ لائن لگا کے کسی ایک حصے کو ہم گرے کر دیں گے. تو ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اس جو ڈرائنگ ہے، اس ڈرائنگ کے اندر چیزیں کیسے کیسے آ رہی ہیں. یہ میں نے سارا اریز کر دیا. یار ویسے پتہ نہیں میں رہ نہیں دیتا، چلیں اب تو کر ہی دیا. ویسے انڈو کیا جا سکتا ہے، کر دیں انڈو، دیکھتے ہیں. انڈو، ہاں ہو گیا انڈو، کیا بات ہے جی. سافٹ ویئر زبردست ہے، یہ پاورفل ہے. آلرائٹ، یہ چیز ہو گئی نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یہ جو انسٹرکشنز تھی نا، جو کہ ہم نے پچھلے صفحے پہ لکھی تھی، یہ 2 انسٹرکشنز تھیں. یہ اوہو، یہ میں نے کیا کر دیا، ٹول بدلا نہیں. اور یہ ہماری پہلی انسٹرکشن تھی، یہ ہماری دوسری انسٹرکشن تھی. اب ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن جو ہے نا، یہ اس کو اس پائپ لائن کے اوپر میچ کرتے ہیں. ایڈ اور جگہ میں دیکھ لوں، یہ لیں گے. اچھا، یہ دیکھیں، اب اس کے بعد جو انسٹرکشن تھی نا، وہ انسٹرکشن تھی اور T2S0 T3 اور T2S0 اور میرا خیال ہے T3 تھی، ٹھیک ہے. اور T2S0 T3، میں اس کو تھوڑا سا نیٹ کر کے یہاں پہ لکھتا ہوں. اور T2 0 سوری
0 اور T3. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو فیچ سٹیج ہوگی نا، یہ انسٹرکشن فیچ یہاں پہ ہوگا. انسٹرکشن فیچ ادھر ہوگا. آف کورس وہ ادھر والا پورشن جو ہے یہ والا آپ کا گرے پورشن ہوگا. اچھا انسٹرکشن فیچ کے بعد نا جو انسٹرکشن ڈی کوڈ ہے نا وہ ادھر ہوگا. انسٹرکشن ڈی کوڈ لیں جی ID، اس میں بھی یہ گرے ہے. اچھا اب اس کے بعد جب ڈی کوڈ ہو جائے گا نا تو اب یہ دیکھیں یہ 2 لائنیں نکلیں گی اور یہ ادھر جائیں گی یہ ALU میں. یہ ایگزیکیوشن سٹیج ہے. اچھا ایگزیکیوشن کے بعد پھر یہ پوری کی پوری گرے ہوگی کیونکہ یہ ایگزیکیوشن سٹیج میں یہ استعمال ہونا ہے. پھر یہ میم سٹیج آئے گی میم، اور اس کے بعد رائٹ بیک آئے گی جو کہ یہاں پہ گرے ہوگا. اچھا پرابلم ہمیں یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی انسٹرکشن تھی نا یہ ایڈ انسٹرکشن، یہ والی ایڈ انسٹرکشن جو تھی، ایڈ انسٹرکشن کا رزلٹ جو ہے نا وہ اس پوائنٹ کے اوپر جا کے اس نے لکھے جانا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہمارا ایڈ انسٹرکشن کا رزلٹ ہے اس نے رجسٹر S0 میں کب جانا ہے، اس پوائنٹ کے اوپر وہ رجسٹر S0 میں چلا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگلی جو انسٹرکشن ہے نا اس نے تو اس سٹیج کے اندر S0 کو ریڈ کر لیا ہے. ID سٹیج پہ، انسٹرکشن ڈی کوڈ سٹیج پہ اس نے ریڈ کر لیا ہے رجسٹر S0 کو. تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران 400 سے 600 پیکو سیکنڈ کے دوران ابھی رزلٹ تو لکھا ہی نہیں گیا S0 میں. رزلٹ تو پائپ لائن سے گزر رہا تھا، S0 میں تو گیا ہی نہیں. تو ہوگا کیا کہ یہ انسٹرکشن جو ہے نا یہ S0 کی پرانی ویلیو جو ہے نا وہ ریڈ کر لے گی. یعنی یہاں پہ کیا ہوگا، ہم اس کو ریڈ کلر میں لکھ لیتے ہیں کہ اس جگہ پہ کیا ہوگا، اولڈ ویلیو آف S0 will be read. اب obviously یعنی اس کا جو رزلٹ ہے اور انسٹرکشن کا وہ آپ کو جواب غلط ملے گا ان جنرل، کیونکہ اگر S0 کے اندر آپ نے جو ویلیو یہاں پہ جو S0 میں ویلیو اپڈیٹ ہو رہی ہے اگر وہ ڈفرینٹ ویلیو ہے تو اب یہاں پہ تو آپ نے پرانی ویلیو یوز کر لی. تو یہ جو چیز ہے نا اس کو ڈیٹا ہیزرڈ کہتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ آپ نے کچھ کرنا ہے اس کو، اور وہ ہم کریں گے. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو جو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارورڈنگ یا بائی پاسنگ. یہ ہم کریں گے بائی پاسنگ، یہ تو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے ابھی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس ہیزرڈ کو ختم کرنے کا تاکہ ہمارا رزلٹ غلط نہ آئے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو انٹیل کو کرنا پڑا تھا. پتہ نہیں $1 بلین ان کے لگے تھے جو انہوں نے Pentium 5 پروسیسر ریکال کیا تھا، اور وہ بعد میں لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ وہ لکھا ہوتا ہے نا اسٹکر ہوتا ہے نا انٹیل انسائڈ، تو انہوں نے مذاق بنا لیا انٹیل انسائڈ کانٹ ڈیوائڈ، کیونکہ ڈویژن الگورتھم میں مسئلہ آ گیا تھا. ویسے بائی دا وے یار اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو نا تو آج کل آپ پر ٹائم بھی ہوگا، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں. ایک کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے، میں نے تو اس کی ہارڈ کاپی منگوانی ہے. اس کا نام ہے انسائڈ انٹیل. یار بہت ہی زبردست کتاب ہے، آپ لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو مجھے یقین ہے کہ آپ ختم کیے بغیر رکھ نہیں سکیں گے. یہ پوری کہانی ہے کہ انٹیل بنی کیسے تھی.
انٹیل کی فاؤنڈنگ کی پوری کہانی، رابرٹ نوائس اور گارڈن مور. تو پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ اس کا نام ہم رکھیں گے این ایم الیکٹرانکس، کچھ اس طرح کر کے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا پرانا سا نام ہے تو کوئی اور نام رکھیں. پھر انہوں نے سوچا انٹیگریٹڈ الیکٹرانکس. تو ہوا کیا کہ انٹیگریٹڈ الیکٹرانکس بھی ذرا تھوڑا سا پینڈو سٹائل نام لگتا ہے، تو انہوں نے انٹیگریٹڈ الیکٹرانکس، انہوں نے جو انٹیگریٹڈ کا آئی این ٹی لے لیا اور الیکٹرانکس کا ای اور ایل لے لیا، تو یہاں سے انٹیل بنا تھا. تو انہوں نے میرا خیال ہے کچھ اس طرح کر کے انٹیل کر کے یوں بنا دیا انٹیگریٹڈ الیکٹرانکس. رابرٹ نوائس اور گارڈن مور. رابرٹ نوائس جو تھا اس نے اپلائیڈ فزکس سالڈ اسٹیٹ فزکس میں ایم آئی ٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور گارڈن مور نے کیمیکل انجینئرنگ میں کیل ٹیک سے، کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے کی ہوئی تھی پی ایچ ڈی. تو دونوں بڑے اچھے لوگ تھے، شریف یعنی دیندار گھرانوں کے لوگ تھے. لیکن ان کے بعد جو تیسرا بندہ آیا نا، وہ بڑی کھول کے گالیاں نکالا کرتا تھا. اس کا نام تھا اینڈریو گروو. بعد میں وہ انٹیل کا بنا، کیا بنا انٹیل کا سی ای او. تو گارڈن جو رابرٹ نوائس کے بارے میں ایک آپ میرا خیال پڑھیں گے کہانی ہے کہ وہ جب اسٹوڈنٹ آئیووا، یونیورسٹی آف آئیووا میں غالباً یہ انڈر گریڈ کیا ہے اس نے، تو وہاں پہ انڈر گریڈ کے زمانے میں ایک دن یہ کسی کے فارم میں گئے اور وہاں سے اس کا پیارا سا پگ اٹھا کے لے آئے اور اس کو ذبح کر کے تو جھٹکا کر کے گردن مروڑ کے اس کی کھا پی کے فارغ ہو گئے. تو اس بندے نے بڑی سخت احتجاج کیا میرا خیال یونیورسٹی والوں سے، تو پھر اس کو کوئی وارننگ ملی. بہرحال آپ وہ کہانی پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. سوری یار، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے، ہم ادھر ادھر نکل گئے ہیں. بہرحال یہ انسائیڈ انٹیل بہت زبردست کتاب ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں. یو ول ریئلی انجوائے اٹ. اچھا، اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ بائی پاسنگ جو ہم نے کرنی ہے نا، پتہ نہیں ہم یہ انسائیڈ انٹیل پہ گئے کیسے، یہ تو مجھے بھی نہیں یاد آ رہا. بڑی شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے مجھے، وہ جس طرح وہ ڈوری کو ہوتا تھا نا. بلکہ میں نے فائنڈنگ ڈوری بھی دیکھنی ہے، ابھی کبھی موقع ملے گا تو دیکھتا ہوں. اچھا، یہ اب فارورڈنگ اور بائی پاسنگ ہم نے کرنی ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کرنی ہے. اب یہ ہم صرف گرافیکلی اس مسئلے کا حل دیکھیں گے. گرافیکلی جو ایکچوئل جو سلوشن ہے نا، وہ ابھی ہم نے بعد میں دیکھنا ہے. پہلے ہم پائپ لائن ڈیٹا پاتھ بنائیں گے. پائپ لائن ڈیٹا پاتھ بنانے کے بعد پھر پائپ لائن کنٹرول، اور پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں جی اب ہم نے ان کو کوڈ میں کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو لیں جی، اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں انسٹرکشنز کو نا، یار ایک کام کرتے ہیں، چلیں میں آپ کو دو نئی انسٹرکشنز دکھاتا ہوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ہم نے فارورڈنگ کیسے کرنی ہے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم پیج ایکشنز کر کے ایک یہ لیں گے، اس کو 100% پہ لے جائیں، اس کو ختم کریں، اور یہ دیکھیں جی. اب یہ ہمارے پاس دو انسٹرکشن ہیں، ایک انسٹرکشن یہ ہے، دوسری انسٹرکشن یہ ہے. دیکھیں یہ ایڈ انسٹرکشن جو ہے نا، وہ S0 کو اپڈیٹ کر رہی ہے، S0 کو بلو کلر میں آپ دیکھیں. اور سبٹریکٹ انسٹرکشن جو ہے یہ اسی S0 کو استعمال کر رہی ہے فوراً بعد. یہ دیکھیں آپ کی پہلی انسٹرکشن فیچ ہوئی، ڈی کوڈ ہوئی، ایگزیکیوٹ ہوئی، میم اور رائٹ بیک. یہاں جا کے آپ کے پاس جو رزلٹ ہے نا، وہ رجسٹر S0 میں جانا ہے. اب آپ کرتے کیا ہیں، آپ کہتے ہیں ذرا غور کرتے ہیں. ہم غور یہ کریں گے کہ یہ
رائٹ بیک میں تو ہم رزلٹ لکھ لیتے ہیں نا، واپس اسٹور کر لیتے ہیں. یہ تو یہاں پہ تو ویلیو گیٹس ریٹن، ویلیو گیٹس ریٹن ان S0، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ رزلٹ ہمارے پاس آیا کب تھا؟ وہ رزلٹ ہمارے پاس اس پوائنٹ کے اوپر آ گیا تھا. اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس رزلٹ آ گیا تھا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایڈیشنل ہارڈ ویئر بناتے ہیں، ایڈیشنل ہارڈ ویئر. اور یہ جو انسٹرکشن ڈی کوڈ والا جو پائپ لائن سٹیج ہے نا، اس میں ہم اس ایڈیشنل ہارڈ ویئر کی مدد سے نا چیک کرتے ہیں کہ کیا جو ہم رجسٹر ریڈ کرنے لگے ہیں، یہ والا رجسٹر، کیا اس کی ویلیو پریویس انسٹرکشن میں اپڈیٹ تو نہیں ہوئی؟ تو اگر اپڈیٹ ہوئی ہے نا تو ہم پریویس انسٹرکشن کی اپڈیٹڈ ویلیو ایگزیکیوشن سٹیج سے اٹھا کے نا تو ادھر لے آتے ہیں. یعنی ہم اب آپ دیکھ لیں، اب آپ ماشاءاللہ بڑے چیمپئن ہو گئے ہوئے ہیں سارے. مجھے یقین ہے کہ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ کیا لگنا ہے. سمجھ گئے؟ تو کون شیر جوان مجھے بتائے گا کہ یہ دیکھیں، یہ ایک ایرو ادھر آ رہا ہے اور ایک ایرو ادھر آ رہا ہے. یہ جب اس طرح دو ایرو آپس میں آ کے مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز. اچھا، اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھے بے شک واٹس ایپ کرتے ہیں یا اس کے اوپر گروپ کے اوپر کہ یہ یہاں پہ کیا چیز لگنی ہے، اور وہ جو چیز لگنی ہے وہ اس کا سائز کیا ہوگا. اچھا، یہ اب فارورڈنگ کی ہے ہم نے. دس از واٹ وی کال فارورڈنگ. یعنی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایگزیکیوشن سٹیج کا آؤٹ پٹ جو ہے نا اس کو فارورڈ کر کے اگلی انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن سٹیج کے ان پٹ پہ ڈال دیا ہے. یعنی جو پریویس انسٹرکشن کا جو ایگزیکیوشن سٹیج پہ جو آؤٹ پٹ تھا نا اس کو ہم نے ڈائریکٹ ادھر پریزنٹ کر دیا ہے. اب وہ ٹھیک ہے کہ اس نے بعد میں میم سٹیج سے بھی گزرنا ہے اور پھر اس نے رائٹ بیک بھی ہو جانا ہے، لیکن ہم نے رائٹ بیک ہونے سے پہلے ہی اس کو فارورڈ کر دیا ہے اگلی انسٹرکشن کے ایگزیکیوشن سٹیج کے ان پٹ کے اوپر. تو دس از واٹ وی کال. یہ اب دو انسٹرکشنز اس میں ہم نے کی ہیں اپنا ایگزیکیوٹ. دو انسٹرکشن ہم نے ایگزیکیوٹ کی ہیں اور ان دو انسٹرکشنز کے درمیان جو ڈیٹا ہیزرڈ تھا اس کو ہم نے ریموو کرنے کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے. ابھی ہم نے یہ صرف گرافیکلی دکھایا ہے. ابھی ہم نے اس کو جو سرکٹس یا جو لاجک ہیں اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ بھی بعد میں ہم کریں گے. اچھا، اب ہم نا ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایک اور ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں بھی دو انسٹرکشنز ہوں گی اور وہ جو دو انسٹرکشنز ہوں گی نا وہ ایک ڈیٹا ہیزرڈ پروڈیوس کریں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے اس ڈیٹا ہیزرڈ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ انسٹرکشن ہوتی نا اس طرح سبٹریکٹ T2 T3 S0، اگر یہ اس طرح ہوتی نا تو پھر یہ جو لائن تھی نا اس نے یہ ادھر آ کے نہیں ٹرمینیٹ ہونا تھا، پھر اس نے کدھر ٹرمینیٹ ہونا تھا، پھر اس لائن نے ادھر آ کے ٹرمینیٹ ہونا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرسٹ اوپرینڈ ہے، یہ فرسٹ اوپرینڈ ہے اور یہ سیکنڈ اوپرینڈ ہوتا ہے. تو آر ٹائپ انسٹرکشن کے اندر چونکہ دونوں اوپرینڈس جو ہیں انہوں نے رجسٹر سے آنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر اس انسٹرکشن کی بجائے یہ والی انسٹرکشن ہوتی، یعنی جس میں S0 ادھر ہوتا اور T3 ادھر ہوتا، تو
تو پھر اس لائن نے ادھر آنا تھا, یہ نیچے والے ان پٹ کے ساتھ اس نے ٹچ کرنا تھا. اچھا, اب لیٹس ٹیک اے لک ایٹ اندر ایگزامپل. یار میں بہتر نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی بک کی فگر 4.29 ہے آف سی او ڈی کی کتاب جو ہے اس کی فگر 2.9 ہے. اچھا, اب ہم ذرا ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. وہ ایگزامپل جو ہے نا وہ ہمیں ذرا کچھ بتائے گی, انٹرسٹنگ چیزیں بتائے. فگر 4.29 تھی نا. لیں جی, اب اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. پیج ایکشنس پہ جائیں, سیٹ پی ڈی ایف, لیں جی اس کو 100 پہ کرتے ہیں, اس کو لاک کرتے ہیں. لیں یہ دیکھیں, اب یہاں پہ ہمارے پاس جو دو انسٹرکشن ہے نا, ایک لوڈ ورڈ ہے اور دوسری اسٹور ورڈ ہے. اب یہاں پہ پھر دیکھیں کہ یہ جو پریویس انسٹرکشن جو ویلیو اپ ڈیٹ کر رہی ہے رجسٹر میں, وہ اگلی انسٹرکشن یوز کر رہی ہے. اب یہاں پہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. ہیزرڈ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہے, یہاں پہ ڈیٹا ہیزرڈ ہے. اب اس ڈیٹا ہیزرڈ میں مسئلہ وہی ہے کہ جب ڈیٹا ہیزرڈ کو ریموو کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ وہ جو ڈیٹا ہمیں چاہیے وہ کس سٹیج کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا تو جو پچھلی اگزامپل تھی نا اس میں یہ ایڈ کا جو رزلٹ ہے نا, ایڈ کا رزلٹ وہ اس سٹیج کے اوپر ایگزیکیوشن سٹیج کے آؤٹ پٹ پہ وہ اویلیبل ہو گیا تھا. ایگزیکیوشن سٹیج کے آؤٹ پٹ پہ وہ اویلیبل ہو گیا تھا. لیکن جو ہماری موجودہ اگزامپل ہے اس میں دیکھیں یہ لوڈ ورڈ کا جو رزلٹ ہے نا وہ آپ کو میموری سٹیج کی آؤٹ پٹ کے اوپر جا کے اویلیبل ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ اویلیبل نہیں ہوتا. یہاں پہ تو آپ نے ایڈریس کیلکولیشن کی ہے, یہاں پہ آپ نے ایڈریس کیلکولیشن کی ہے. اس ایڈریس کو آپ نے میموری میں انپٹ کیا, پھر آپ نے میموری ریڈ سگنل کو اسرٹ کیا, ایکٹیویٹ کیا. ڈیٹا میموری جو ہے وہ اپنے آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر وہ ویلیو لے آئی جو کہ اس ایڈریس پہ اسٹورڈ تھی. ناؤ دس ویلیو از اویلیبل ٹو یو. اب آپ کو یہ ویلیو چاہیے کدھر؟ یہ ویلیو آپ کو اس جگہ پہ چاہیے. اب پرابلم کیا ہے دیکھیں, اگر میں یہ آئی ایف سٹیج ادھر بناتا نا, انسٹرکشن فیچ سٹیج, یہاں میں بناتا انسٹرکشن ڈی کوڈ, اور یہاں میں بناتا اے ایل یو ایگزیکیوشن سٹیج. اگر میں اس طرح کرتا تو آپ دیکھیں کہ مجھے یہاں پہ جو ڈیٹا چاہیے نا وہ ٹائم میں مجھے پیچھے آنا پڑ رہا ہے. یہ دیکھیں مجھے ٹائم کے اندر پیچھے آنا پڑتا ہے, اور ٹائم میں تو پیچھے میں جا ہی نہیں سکتا. لہذا یہ اس جگہ پہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ میں اگلی انسٹرکشن جو ہے نا وہ فوراً یہاں سے شروع کر دیتا فیچ کرنا. اس کیس میں صرف اس کیس کی بات ہو رہی ہے جب لوڈ ورڈ انسٹرکشن کے فوراً بعد آپ لوڈ ورڈ کی ورڈ ویلیو ہے اس کو یوز کرتے ہیں نا, تو اب آپ کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. آپ کو لازمی ایک کلاک سائیکل کا سٹال کرنا پڑے گا. یہ ہم نے وہ ایک کلاک سائیکل کا, یہ میں اس کو اریز کر دیتا ہوں. میں نے وہ ببل بیچارہ جو ہے اس کا بالکل ہی بڑا غرق کر دیا. چلو یہ ببل کو ذرا صاف ستھرا کر. یہ جو ببل ہے نا اس ببل کو لانا لازمی ہے, مسٹ. اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ وہ کیس ہے جس میں آپ پائپ لائن سٹال کیے بغیر
کچھ کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں اب اگر میں بات کروں نا، اگر یہ فارورڈنگ نہ ہوتی تو پھر مجھے رزلٹ کب ملتا؟ مجھے رزلٹ اس جگہ پہ ملتا، اس جگہ پہ. اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے اپنی انسٹرکشن ڈی کوڈ ادھر لانا پڑتا، ٹھیک ہے، انسٹرکشن ڈی کوڈ ادھر لانا پڑتا، اور مجھے اپنا جو اے ایل یو آپریشن ہے اس کو ادھر کرنا پڑتا. یعنی انسٹرکشن فیچ مجھے یہاں کرنی پڑتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی ببل ڈالنا پڑتا. تو بجائے اس کے کہ میں دو ببل ڈالوں، ٹو ببلز ڈالنے کی بجائے میں نے کہا کہ میں یہاں سے رزلٹ کو فارورڈ کر کے ادھر لے آؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے صرف ایک ہی ببل ڈالنا پڑے، دوسرا نہ ڈالنا پڑے. ٹھیک ہے جی، میک سینس؟ کہ اب میں نے ایک ہی ببل سے، اور ایک ببل کا مطلب ایک کلاک سائیکل کی سیونگ بہت بڑی سیونگ ہے. اچھا، اب اس مسئلے کو حل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ میں ان دونوں انسٹرکشنز کے درمیان کوئی اور انسٹرکشن ڈال دیتا، یہاں پہ کوئی اور انسٹرکشن ڈال دیتا جو کہ S0 کو استعمال نہ کر رہی ہوتی. یعنی اس کو ہم انسٹرکشن ری آرڈرنگ کہتے ہیں، کہ ہم اپنی انسٹرکشنز کو، اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز کو اس طرح ری آرڈر کر دیں کہ بیچ میں ہمیں ہماری پائپ لائن سٹال نہ ہو. پھر پائپ لائن بالکل ہی سٹال نہیں ہونی تھی. یعنی اگر میں یہاں پہ ایک انسٹرکشن اور ڈال دیتا نا تو پائپ لائن بالکل بھی سٹال نہیں ہونی تھی، کیونکہ اس انسٹرکشن نے ادھر ایگزیکیوٹ ہو جانا تھا یہاں پہ. اور جب میری یہ انسٹرکشن سبٹریکشن کی آنی تھی جس نے S0 کو استعمال کرنا ہے، تو اس وقت مجھے یہ فارورڈڈ ڈیٹا یہاں پہ مل جانا تھا. تو یہ اب آپ نے دیکھیں، جب کبھی بھی لوڈ ورڈ کے فوراً بعد آپ اس ویلیو کو یوز کریں گے تو ایک ببل لازمی آئے گا، ایک کلاک سائیکل کا سٹال آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں لوڈ یوز ڈیٹا ہیزرڈ. اس کو کہتے ہیں لوڈ یوز ڈیٹا ہیزرڈ. یہ لوڈ یوز ڈیٹا ہیزرڈ ہے. تو لوڈ کے فوراً بعد جب یوز ہوگا نا تو ایک کلاک سائیکل کا سٹال آئے گا، پائپ لائن جو ہے وہ سٹال ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ جو سالوڈ ایگزامپل ہے پیج 280 کیئرفلی اسٹڈی solved example on page 280. یہ بہت ہی زبردست اگزامپل اس نے دی ہوئی ہے. اور ونس اگین میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پیج 281 پہ نہ جائیں اور پہلے خود اس کو ری آرڈر کرنے کی کوشش کریں انسٹرکشنز کو، اور دیکھیں گے کہ آپ سٹال اوائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد پھر آپ سولوشن جو ہے اس کا 281 پیج کے اوپر دیکھ لیں. اوکے جی، اب جو یہ ہم نے ڈیٹا ہیزرڈز جو ہے نا یہ ہم نے دیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈیٹا ہیزرڈز کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیزرڈ کی کلاس آئے گی نا اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول ہیزرڈز. تو جو تیسرے ٹائپ آف ہیزرڈز ہیں نا وہ کہلاتے ہیں کنٹرول ہیزرڈز. کنٹرول ہیزرڈز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ کنٹرول ہیزرڈز یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو کسی ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن
کہ رزلٹ کو دیکھ کے ڈیسیژن لینا ہو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، ڈیسیژن لینا ہو. ڈیسیژن جب بھی ہوتا ہے نا تو آپ نے دو میں سے ایک کام کرنا ہوتا ہے. آپ کا دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک پاسبلٹی آپ نے کرنی ہے اڈاپٹ، ایک پاسبلٹی آپ نے کرنی ہے، دوسری کو نہیں کرنا. تو اب آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ برانچ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. برانچ تو برانچ اف ایکول جو ہے یہ ہم اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو برانچ اف ایکول ایک انسٹرکشن ہے جس میں کہ برانچ ٹیکن بھی ہو سکتی ہے اور ناٹ ٹیکن بھی ہو سکتی ہے. اگر تو وہ برانچ ناٹ ٹیکن ہے نا پھر تو وہ سمپل ایک نو آپریشن بن جاتا ہے، نو آپ. لیکن اگر برانچ ٹیکن ہے نا تو پھر آپ نے برانچ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو لوڈ کرنا ہوتا ہے پروگرام کاؤنٹر رجسٹر میں تاکہ نیکسٹ انسٹرکشن آپ کی وہاں سے آئے. ٹھیک ہے. تو اگر اور اب اس میں اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ کیا کیا جائے. ایک جو سمپل طریقہ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ پائپ لائن کو سٹال کر دیں. جب تک آپ کو رزلٹ پتہ نہیں نہ چلتا، جب تک آپ کو رزلٹ پتہ نہیں نہ چلتا اس وقت تک آپ آگے جائیں نہ، ڈیسیژن آپ اگلی انسٹرکشن ہی ایگزیکیوٹ نہ کریں. ایک تو یہ طریقہ ہے. تو اب میں اگر ادھر آ جاؤں نا تو آپ اب اس میں مجھے دیکھ کے بتائیں آپ لوگ کہ کس جگہ پہ آپ کو برانچ کی انسٹرکشن کا جو رزلٹ ہے کہ برانچ ٹیکن ہے کہ نہیں ٹیکن وہ کہاں پہ پتہ چلتا ہے آپ کو. یہ دیکھیں یہاں آپ کو نا آپ کو پتہ ہے نا کہ برانچ اف ایکول کی ایگزیکیوشن میں ایک سبٹریکشن آپریشن پرفارم ہوتا ہے. یہ اے ایل یو ایک سبٹریکشن آپریشن کرتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ ایک زیرو فلیگ بھی ہوتا ہے. یہ زیرو فلیگ، وہ زیرو فلیگ جب 1 ہوتا ہے نا تو آپ کو امیڈیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برانچ ٹیکن ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے جو بہت کیئرفلی سن رہے ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ سر اس طرح نہیں پتہ چلتا، وہ دو سگنلز کا اینڈ ہوتا ہے. ایک برانچ سگنل ہوتا ہے جو مین کنٹرولر سے نکلتا ہے اور پھر یہ ایک زیرو سگنل ہوتا ہے جو اے ایل یو سے نکلتا ہے. ان دونوں کے اینڈ سے پتہ چلتا ہے. ویری گڈ. اگر آپ نے یہ کہا ہے تو بہت اچھا کیا آپ نے سوچا ہے، تو یہ بات صحیح ہے. لیکن دیکھیں آپ کو اس جگہ پہ پتہ، دیکھیں آپ کو برانچ انسٹرکشن کا تو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے دا مومنٹ آپ کا آپ کوڈ جو ہے مین کنٹرولر میں جاتا ہے نا تو مین کنٹرولر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برانچ ہے. لہذا وہ برانچ کا سگنل تو اسی وقت اس کو کر دے گا. یعنی برانچ کا سگنل تو یہیں پہ وہ اپنا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو زیرو سگنل ہے نا اس کا آپ کو یہاں پہ پتہ چلتا ہے جب اے ایل یو سبٹریکشن آپریشن کرتا ہے اور رزلٹ زیرو آتا ہے تو زیرو فلیگ زیرو سگنل ہائی ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ برانچ جو ہے یہ ٹیکن ہے دونوں کی مدد سے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی انسٹرکشن جو ہے نا وہ یہ 600 پیکو سیکنڈ کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے سے نہیں شروع کر سکتے. تو یعنی آپ نے 2 ببل لازمی طور پر ڈالنے ہوں گے تاکہ برانچ اتنی دیر، جو پائپ لائن اتنی دیر تک سٹالڈ رہے. یار میں کام کرتا ہوں، میں نا اسی فگر کو دوبارہ لوڈ کرتا ہوں آگے تاکہ آپ کو دوبارہ دکھا سکوں کہ 2 ببل آنے ہیں. ویسے چلیں آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ ایک یہ ببل ڈالنا پڑے گا، ایک یہ ببل ڈالنا پڑے گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو رزلٹ اویلیبل ہوگا ایگزیکیوشن میں، اور پھر آپ اگلی جو آپ کی جو انسٹرکشن فیچ ہونی ہے نا وہ یہاں سے انسٹرکشن فیچ کا کام شروع. ٹھیک ہے. یہاں سے انسٹرکشن فیچ کا کام شروع ہوگا. تو یہ اب آپ کا ہے اپنا کیا اسے کہتے ہیں، برانچ کو سٹال کر دیا، سوری پائپ لائن کو، ناٹ برانچ، پائپ لائن کو سٹال کر دیا. یہاں تک کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یار اب مجھے پتہ چل گیا کہ برانچ ٹیکن ہے کہ نہیں ٹیکن، اور اگر وہ ٹیکن ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ برانچ کا ٹارگٹ کیا ہے.
تو لہٰذا اب میں ادھر جا سکتا ہوں. اب اس میں 2 کلاک سائیکل ضائع ہوں گے، تو 2 کلاک سائیکل ہم بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ایک کلاک سائیکل دیکھیے جب ایک انسٹرکشنز نے ملینز آف ٹائمز ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے تو ایک کلاک سائیکل بچانے کا مطلب ہے کہ آپ نے ملین کلاک سائیکلز بچا لیے. تو ملین کلاک سائیکل جو ہے وہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم بن جاتا ہے آرکیٹیکچر کے اندر. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم کسی طریقے سے نا اس کو اس جو کنٹرول ہیزرڈ ہے نا اس کو ختم کریں. تو ایک تو میں نے آپ کو ٹیکنیک بتا دی کہ پائپ لائن پوری سٹال کر دیں اور اس کے بعد جب تک آپ کو پتہ نہ چلے آپ پائپ لائن کو شروع ہی نہ کریں، تاکہ آپ کو ایک ہی دفعہ اطمینان ہو کہ یار ہاں میں نے جو نئی انسٹرکشن جو میں ایگزیکیوٹ کرنے لگا ہوں وہی کرنی تھی، پائپ لائن ٹیکن تھی یا نہیں ناٹ ٹیکن تھی، جو بھی کیس ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. دوسری ایک اور بھی پاسبلٹی ہے، وہ پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ ڈھیر سارا ایڈیشنل ہارڈ ویئر اندر ڈال دیں اور کوشش کریں کہ آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو پتہ چل جائے کہ یہ برانچ انسٹرکشن ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو برانچ ٹیکن ہے کہ ناٹ ٹیکن ہے. یعنی ایکسٹرا رجسٹر ڈال کے آپ نے بیسیکلی ٹیسٹ ہی کرنا ہے نا. برانچ اف ایکول کیس میں all you have to do is to test whether the values in the 2 registers are equal or not. تو یہاں پہ یہ دیکھیں نا 2 ویلیوز آ رہی ہیں نا، ایک یہ ویلیو آ رہی ہے، دوسری یہ ویلیو آ رہی ہے. تو ایک یہ ویلیو ہے، دوسری یہ ویلیو، ان دونوں کو آپس میں ٹیسٹ ہی کرنا ہے نا. ٹیسٹنگ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ نے ایکوالٹی کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو آپ ان دونوں ویلیو کا ایکسکلوسیو اور لے لیں، ایکس اور. تو ایکس اور آپریشن جو ہے نا وہ آپ کو اگر اس کا ایکس اور آپریشن جو ہے وہ جواب 0 دے رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ویلیوز آپس میں برابر ہیں، زور. اور اگر آپ ایکسکلوسیو نور کرتے ہیں تو اگر دونوں ویلیوز برابر ہیں تو پھر آپ کو جواب 1 مل جائے گا. بیسیکلی ایکس اور کے آگے زور کے آگے آپ ایک نوٹ لگا دیتے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ اس چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے، یعنی جلدی ٹیسٹ کرنا پاسبل ہے، بہت زیادہ دیر یعنی بہت 2 کلاک سائیکل کے سے کم ٹائم میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، اب جب ہم 2 کلاک سائیکل سے کم ٹائم میں اس کو برانچ اف ایکول کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمارے پاس پھر بھی ہمیں ایک بیچ میں نا ببل لے کے آنا پڑتا ہے. اور اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ وہ کیوں ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے، کیوں ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. تو وہ میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں، فگر میں دکھانے لگا ہوں. اور یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، اب یہ ہماری دیکھیں یہ ایڈ انسٹرکشن تھی، اس کے بعد یہ برانچ اف ایکول تھی، اور اپنا یہ جو برانچ اف ایکول انسٹرکشن ہے نا، یہ دیکھیں اس انسٹرکشن کا نارملی رزلٹ کہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. نارملی رزلٹ آپ کو اس انسٹرکشن کا یہاں پہ اویلیبل ہوگا اے ایل یو آپریشن جب ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایڈیشنل ہارڈ ویئر بناتے ہیں، جو بھی ہمیں چاہیے ہم ایڈیشنل ہارڈ ویئر ڈال کے نا ہم اس جگہ پہ اس کا رزلٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ تھا نارمل آپریشن میں. نارمل آپریشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایڈیشنل ہارڈ ویئر ڈال کے نا
وہ بعد میں دیکھیں گے وہ کیا ہے. ایڈیشنل ہارڈ ویئر ڈال کے ہم اسی جگہ پہ اس کا رزلٹ پتہ کر لیتے ہیں. اب یہاں ہمیں پتہ چل گیا برانچ ٹیکن ہے کہ ناٹ ٹیکن ہے, اور اگر ٹیکن ہے تو اس کا ٹارگٹ ہے. تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اگلی انسٹرکشن فیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از دا ارلیسٹ دیٹ وی کین determine whether the branch is taken or not taken. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک آپ کا جو پیارا سا ببل ہے نا, یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا آپ کو, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈیشنل ہارڈ ویئر کے ساتھ یہ پاسبل ہے. اچھا جی, اب اس میں MIPS ایک اور بھی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے ڈیلیڈ برانچ کہتے ہیں, وہ ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس میں ایک اور بھی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے, اور وہ بھی ٹیکنیک بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں برانچ پریڈکشن. پریڈکشن آپ کو پتہ ہی ہے, پریڈکشن کا مطلب پیش گوئی کرنا. تو ہم نا پہلے سے پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس برانچ کا رزلٹ ہونا کیا ہے. اب اگر تو وہ ہمارا پریڈکٹ کیا ہوا رزلٹ ہے نا, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, مسئلہ آسان ہو گیا, ہمیں کچھ بھی ڈیلے نہیں کرنا پڑا. لیکن اگر وہ ہماری پریڈکشن غلط ثابت ہوتی ہے نا, تو پھر ہمیں پینلٹی پڑتی ہے. تو ہم پریڈکشن کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وی assume that branch is always not taken. ہم assume کرتے ہیں کہ branch is always not taken. اچھا, اب جب برانچ ناٹ ٹیکن ہم اسیوم کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ برانچ ناٹ ٹیکن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ برانچ ٹیکن ہے تو پھر ہمیں پڑے گی. تو اس کو اب ہم نا فگر میں دیکھتے ہیں کہ جب ہماری پریڈکشن صحیح ہوگی تو کیا ہوگا, اور جب ہماری پریڈکشن صحیح نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. یہ اب ہم دیکھتے ہیں. یہ ہماری پریڈکشن ہے کہ اٹ از آلویز ناٹ ٹیکن. تو لیٹس لیں گے, یہ دیکھیں جی, یہ ہم نے ہماری پریڈکشن کیا ہے, ہم نے کیا کہا ہوا ہے, assumption کیا ہے کہ برانچ از ناٹ ٹیکن. یہ ہماری پریڈکشن ہے کہ یہ ٹیکن نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ ایڈ انسٹرکشن آئی, یہ برانچ انسٹرکشن آئی. اچھا, برانچ انسٹرکشن کے بعد یہ اگلی انسٹرکشن آ گئی جو کہ لیٹ سے لوڈ ورڈ انسٹرکشن تھی. ٹھیک ہے, اب ہماری پریڈکشن صحیح ہے نا, تو اس برانچ نے تو ناٹ ٹیکن ہونا ہے نا, لہذا اگلی جب برانچ یہ ناٹ ٹیکن ہوگی تو یہ نو آپ بن جائے گی. BEQ is no op when branch is not taken. جب برانچ ناٹ ٹیکن ہے نا تو BEQ نو آپ بن جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ نو آپ ہو گئی, یہ پوری یہ نو آپ ہو گئی, اور یہ اگلی انسٹرکشن آ گئی جو کہ, اور پائپ لائن میں کوئی سٹال نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں, لیٹ سپوز کہ برانچ جو ہے ہماری پریڈکشن غلط ثابت ہو گئی. اب جب ہماری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی نا, اور برانچ جو تھی وہ ٹیکن نکلی, تو اب دیکھیں کہ ہمیں ایک ببل کی پینلٹی پڑی ہے. ہمیں ایک ببل کی یعنی ایک کلاک سائیکل کا سٹال ہوا ہے. اب جو لیٹسٹ جو پروسیسرز ہیں نا, وہ تو بہت ہی یعنی ایڈوانسڈ الگورتھمز لگاتے ہیں, اور وہ بیسڈ آن دا ہسٹری وہ پروڈکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ برانچ ٹیکن ہوگی کہ نہیں.
اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میرا خیال ہے وہ 95% سے اوپر ایکوریسی ہو چکی ہوئی ہے برانچ پریڈکٹرس کی. تو یعنی 95% سے زیادہ دفعہ وہ کریکٹلی پروڈکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ برانچ ٹیکن ہے یا ناٹ ٹیکن ہے، جو بھی ان کی پروڈکشن ہے. یعنی 95% سے زیادہ ٹائمز ان کی پروڈکشن کریکٹ ہوتی ہے، اور باقی جو 5% یا اس سے ذرا لیس ہے تو وہ ان کو پینلٹی دینی پڑتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ اس نے یہ برانچ ٹارگٹ ہے، یہ انسٹرکشن جو ہے نا یہ برانچ ٹارگٹ تھا، برانچ ٹارگٹ. اور جو پچھلی جو کیس تھا نا یہ وہ انسٹرکشن تھی جو کہ برانچ ناٹ ٹیکن کے کیس میں ایگزیکیوٹ ہونی تھی. تو جب برانچ ٹیکن ہے تو اب اس نے ایگزیکیوٹ نہیں ہونا، اس انسٹرکشن نے ایگزیکیوٹ نہیں ہونا اگر برانچ ٹیکن ہے. تو لہٰذا یہ پینلٹی آ گئی، یہاں پہ یہ پینلٹی آ گئی ایک ببل کی. تو بیسیکلی اب ہوا کیا ہے کہ آپ نے اگلی انسٹرکشن جو ہے وہ آپ کی اگلا فیچ ادھر سے شروع ہونا تھا، وہ ادھر سے تو فیچ شروع ہوا نہیں، وہ فیچ ادھر سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا وہ کیس ہے جہاں پہ کہ آپ کی اپنی پروڈکشن جو ہے وہ سکسیسفل نہیں تھی. اب مپس بھلا کیا کام کرتا ہے کہ مپس یہ کرتا ہے کہ وہ نا جو مپس کا جو کمپائلر ہے نا وہ کرتا ہی ہے کہ وہ انسٹرکشنز کو اس طریقے سے آرگنائز کرتا ہے کہ برانچ کے بعد والی برانچ کے فوراً بعد وہ ایسی انسٹرکشن ڈالتا ہے جس نے کہ ہر حالت میں ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے، چاہے برانچ ٹیکن ہو اور چاہے وہ ناٹ ٹیکن ہو. یعنی آپ برانچ کے بعد ایک ایسی انسٹرکشن لا کے رکھ دیتے ہیں اپنی اسمبلی لینگویج کوڈ کے اندر کہ چاہے برانچ ٹیکن ہو چاہے ناٹ ٹیکن ہو، اس کوڈ نے تو اس انسٹرکشن نے تو ایگزیکیوٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کو برانچ ڈیلے سلاٹ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک انسٹرکشن رکھ دی جاتی ہے تو اس سے اور زیادہ پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک ایسی انسٹرکشن ہوتی ہے جو کہ برانچ ٹیکن یا ناٹ ٹیکن کے اوپر ڈپینڈ ہی نہیں کرتی. تو یہ سیف انسٹرکشن ہوتی ہے. یہ برانچ کی جو ڈیسیژن ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو اپنا چیز ہے نا یہ مپس کا جو ریئل مپس پروسیسر ہوتا ہے نا اس میں یہ کیا جاتا ہے. تو اب میں آپ سے ایک یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو ہمارا ہے نا سیکشن 4.5 وہ اس کو پورا پڑھنا ہے، اور ایک چیک یور سیلف کوئز ہے جو پیج 285 پہ ہے، وہ آپ نے خود اٹیمپٹ کرنا ہے. چیک یور سیلف کوئز پیج 285 پہ، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا یعنی کوئی 2 پیراگراف کا ایک 2-2.5 پیراگراف کا ایک ہے سب سیکشن انڈرسٹینڈنگ پروگرام پرفارمنس. یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اسٹڈی کریں، یہ چھوٹا سا ہے، اس کو اطمینان سے اسٹڈی کر لیں. تو یہ اب ہماری جو پائپ لائن کے ہیزرڈز ہیں نا وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا اسٹرکچرل ہیزرڈز ہیں، اس کے بعد ہم نے ڈیٹا ہیزرڈ دیکھا، پھر ہم نے وہ لوڈ سٹور ڈیٹا ہیزرڈ دیکھا. ہم نے دیکھا کہ لوڈ سٹور کے کیس میں ہمیں پائپ لائن کو اسٹال کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلتا انلیس کہ ہم لوڈ یوز ڈیٹا ہیزرڈ میں ہمیں لازمی طور پہ ایک ببل بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے، پائپ لائن انسٹال کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر لوڈ اور یوز انسٹرکشن کے درمیان کوئی اور ایسی انسٹرکشن ہم ڈال سکیں جو کہ اس جگہ رن ہو سکے تو ہم سیو کر لیں گے. لیکن یہ کام کمپائلر کر سکتا ہے، یہ ڈائنامیکلی رن ٹائم کے اوپر نہیں ہو سکتا. رن ٹائم پہ فارورڈنگ ہو سکتی ہے، بائی پاسنگ ہو سکتی ہے ایڈیشنل ہارڈ ویئر ڈال کے، لیکن رن ٹائم کے اوپر ری آرڈرنگ
ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج مجھے تو نہیں پتا کہ رن ٹائم کے اوپر ری آرڈرنگ ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن کیا پتا اب اس کے اوپر بھی کوئی کام شام ہو چکا ہوا ہو. تو بہرحال مجھے اس کے بارے میں نا پتہ نہیں ہے. تو اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کنٹرول ہیزرڈس میں ہم نے دیکھا کہ جو برانچ انسٹرکشنز ہیں ان کی وجہ سے آتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ برانچ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمیں کافی دیر سے ملتا ہے کہ برانچ ٹیکن ہے کہ نہیں ہے. برانچ کا جو رزلٹ ہے یعنی برانچ ٹیکن ہے کہ ناٹ ٹیکن ہے ہمیں بڑی دیر سے ملتا ہے. تو ہم ایڈیشنل ہارڈ ویئر لگا کے تو پہلے ہی پتہ چلا لیتے ہیں کہ برانچ انسٹرکشن ہے اور یہ ٹیکن ہوگی کہ نہیں. تو ہمیں صرف ایک ببل ڈالنا پڑتا ہے، جو کہ ادروائز 2 یا 3 ببل ڈالنے پڑتے تھے. تو وہ یعنی اگر آپ پائپ لائن کو سٹال کریں گے تو آپ کو 2 یا 3 ببل ڈالنے پڑیں گے، لیکن اگر آپ پائپ لائن سٹال نہیں کرنا چاہتے تو ایک کلاک سائیکل کے لیے آپ اسے سٹال کریں گے اور ایڈیشنل ہارڈ ویئر ڈال کے آپ برانچ کا جو رزلٹ ہے جو اس کو پہلے ہی آگے لے آئیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیکنیک پریڈکشن کی ہوتی ہے. پریڈکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم یہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ جی برانچ ناٹ ٹیکن ہوگی. تو اگر وہ ناٹ ٹیکن ہے نا، تو اگر ہماری پریڈکشن صحیح ہے تو ہمیں کوئی پینلٹی نہیں پڑتی، پائپ لائن فل اپنی سپیڈ پہ کام کرتی ہے. لیکن اگر ہماری پریڈکشن غلط ثابت ہوتی ہے تو ہمیں ایک پائپ لائن کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کلاک سائیکل کا ہمیں سٹال کرنا پڑتا ہے. تو یہ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ماڈرن پروسیسرز ہیں وہ تو بڑی یعنی ہسٹری پوری مینٹین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کب پچھلی پریویس ہسٹری کیا تھی برانچنگ کی، تو پھر اس کی بیس پہ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہمارا یہ ہیزرڈس کا پائپ لائن ہیزرڈس کا کام مکمل ہو گیا ہے. یہ اصل میں یہ وہ میرے کو ریمائنڈر بج رہے ہیں، وہ میں نے پی ٹی سی ایل کے بل جمع کرانے ہیں، وہ ریمائنڈر آیا ہے. تو اب جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا نا، وہ لیکچر 4 جو ہوگا نا، وہ پائپ لائن ڈیٹا پاتھ اینڈ کنٹرول سے پہ ہوگا. تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو سنگل سائیکل ڈیٹا پاتھ تھا اس کو کیسے پائپ لائن ڈیٹا پاتھ میں کنورٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہاں جی اب ہمیں اگر فارورڈنگ یا بائی پاسنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا. تو لیٹس اسٹاپ ہیئر. اور کیا ہو گیا، ہاں ریکارڈنگ ان پروگریس کہہ رہا ہے. اوکے جی، سو دیر وی گو.